अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, चंद घंटे फाइनल कॉल की जो पीटीआई ने दी हुई है 24 नवंबर की, कोशिशें जारी कि किसी तरह पीटीआई वाले इस बात पर मान जाएं कि अभी ये कॉल मौखर कर दी जाए, क्योंकि बेलारूस के सदर 25 तारीख को पहुंच रहे हैं और उनका 27 तारीख तक पाकिस्तान का इस्लामाबाद का दौरा है। एक तो कोशिशें ये भी हैं, दूसरी जानिब मुलाकातें भी होती रहीं, लेकिन आज कोई मुलाकात नहीं हुई और कुछ पैगामात भी भिजवाए गए। मुबैना तौर पर 2 मुलाकातें हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि सिर्फ एक मुलाकात हुई थी बैरिस्टर गौहर से मोहसिन नकवी साहब की, जिसमें उनको कन्विंस करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जनाब फैसला जो है वो अडयाला जेल से होगा और हम कुछ नहीं कर सकते, और वहाँ से कॉल आ चुकी हुई है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। ये सारे मामलात हैं, दोनों तरफ से पारा जो है वो हाई है। हुकूमत वाज़े तौर पर कह चुकी हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हुक्म की जो खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब तो ये भी बात हो रही है कि एमएनए एमपीएस की जो उनकी रुकनियत है एमपीएस की, सूबाई असेंबलीज की और नेशनल असेंबली की एमएनएस की, वो रुकनियत भी मुअत्तल की जा सकती है अगर वो बात नहीं मानते। एक दफा 144 भी लग चुकी हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका हुआ है और पूरे मुल्क में इस वक्त परेशानी की सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी कह रही थी कि जी जलसे की इजाज़त होनी चाहिए, देनी चाहिए, गवर्नर पंजाब भी कह रहे थे, लेकिन हलीम आदिल शेख साहब का जो काफिला सिंध से निकल रहा था उसको भी रोका गया। तो ये सारी सूरत हाल है। इस्लामाबाद को बिल्कुल कंटेनर्स का किला बना दिया गया है और फूल प्रूफ अरेंजमेंट्स हैं। फैसल वाडा साहब ने आज एक ट्वीट किया, मैं चाहूंगा कि वो भी जरा सुन लें। वो कहते हैं कि खतरनाक बीबी के खतरनाक बयान के बाद जैसे मैंने कहा था कि खान साहब की सियासी कब्र अपने ही खोदेंगे, बिल्कुल वैसा ही हुआ। हाई कोर्ट के मना करने के हुक्म के बावजूद अगर कोई 24 को इस्लामाबाद आता है तो तौहीन अदालत के तहत एमएनए एमपीए की सीट भी नहीं खोनी पड़ेगी, बल्कि हुकूमत धोबी घाट की तरह धोने के लिए तैयार खड़ी है। हाउस अरेस्ट या फिर मच जेल वाली बात ना भूलिएगा, जिनकी रिहाई हुई इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, फिर गिला ना करना। और एक दिलचस्प ट्वीट ख्वाजा साद रफीक साहब ने की। उन्होंने कहा रास्ते बनाना रास्ते बंद करने से बेहतर है, यानी कि मैसेज ये है कि रास्ता निकालना चाहिए, बातचीत के जरिए बैठकर बात करनी चाहिए। नेक्टा ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया है और उन्होंने कहा कि खारिज जो हैं वो इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाकर पीटीआई के जलसे में शामिल भी हो सकते हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। और उन्होंने कहा कि फितनल ख्वारिज पीटीआई के एहतजाज में दहशत गर्दी कर सकती है। और ये केपी की हुकूमत को भी भिजवाया गया है। कमिश्नर इस्लामाबाद, आईजी, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को भी भिजवाया गया है। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर हुमायूं मोमन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। बैरिस्टर दानियाल चौधरी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर इंफॉर्मेशन और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, मिनिस्टर फॉर एनर्जी सिंध, सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सब का शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि तलाल चौधरी साहब ने भी आज एक दिलचस्प बात की है। प्रोड्यूसर साहब अगर वो सुनवा दें तो फिर जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। एहतजाज करें, फसाद नहीं करने देंगे, दोस्त मुल्कों पर इल्जाम नहीं लगने देंगे। पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से फिर एक दफा पटरी पे चढ़ा है और आप हर आए दिन फसाद, इंतशार, लॉकडाउन, जलसे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो केपीके का वजीर आला कान खोल के सुन ले, उसको जो ढील दी गई है वो एक हद तक होगी। वफाक के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं और कोई सूबा अगर ये समझेगा कि वो वफाक पर हमला आवर हो सकता है अपने वसाइल से, तो ये पाकिस्तान का ना आईन इजाजत देता है, ना पाकिस्तान की रियासत और वफाकी हुकूमत इजाजत देगी। जी, ना आईन इजाजत देता है और ना ही वफाकी हुकूमत इजाजत देती है कि आप सूबा जो है वो एक वफाक के ऊपर हमला आवर हो। सेनेटर हुमायूं मोमन साहब, कल क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी,
کل بیسیکلی جو احتجاج ہے وہ 3-4 چیزوں کے خلاف ہے. ایک، پاکستان کے اندر جو آئین ہے وہ اس وقت معطل ہے. اس آئین کی بے حرمتی ہوئی ہے. ایک، اس کے اندر جو بیسک 2 کلازز ہیں، ایک جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں آرٹیکل 8(2) کے تحت، جو اس لحاظ سے یہ آئین پاس نہیں ہو سکتا. نمبر 2، یہ جس طریقے سے آئین پاس ہوا ہے اس میں آپ نے خود دیکھے کہ کس طریقے سے ہارس ٹریڈنگ کو فروغ دیا گیا ہے اور کس طریقے سے ان لوگوں نے بالجبر یہ سارا کام کیا ہے. نمبر 2، آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان کو جب کورٹس نے ہر قسم کے فریولس قسم کے جو ان کے اوپر کیسز تھے، جب ان سے ہٹایا ہے، ان کو بیل دی ہے، تو ان لوگوں نے اسی دن شام کو، رات کو انہوں نے ایک اور کیس جعلی کر دیا ہے. یہ اس کے خلاف ایک احتجاج ہے. یہ ہر اس پولیٹیکل پرزنر کے خلاف ہے، احتجاج ہے کہ جو ہر ایک آدمی اپنے اپنے دور میں کرتا ہے. اور خاص طور پہ جو سب سے گندا دور تھا وہ PMLN کا گندا دور تھا، جس میں ان کے سیف الرحمان کا جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی تھی، یہ اس سے بھی ایک قدم آگے جا رہا ہے. اس میں تو عورتوں کو بھی بالوں سے پکڑ کے کھینچ کے کیا جا رہا ہے. تو یہ ان سب چیزوں کے خلاف ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے، ہمیں یہ ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، یہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اور ہیومن رائٹ کے تحت بھی آتے ہیں، جو UN نے ایک بھیجا ہوا ہے کہ اس میں، یورپین یونین ہے کہ اس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ احتجاج کریں. اب سوال یہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ جو ہے نا، انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ شہادت کے لیے آ رہے ہیں. دیکھیں، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. شہادت نہیں، مطلب آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لاشیں اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں شہادت یقیناً پولیٹیکل ورکر اگر کسی سنیں میری بات سنیں. ہمایوں صاحب، میں آپ ہی سے مخاطب ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے نا کسی بھی طرح. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، مطلب آپ لوگ بالکل باقاعدہ طور پر اسی لیے آ رہے ہیں، اس کا مطلب. سنیں دیکھیں، اگر میں لاشیں اٹھانے آ رہا ہوں تو لاشیں گرا کون رہا ہے؟ لاشیں گرا، اگر لاش نہیں گرائیں گے، کوئی گولی نہیں مارے گا، کوئی تشدد نہیں کرے گا تو لاش کوئی نہیں گرے گی. اگر آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو لاش کوئی نہیں گرے گی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا ہے، پچھلے 4 جو ہم لوگوں نے کیے، چلو ہم باقی سب بھول جاؤ، میں پچھلے ریسنٹ 4 میں کہتا ہوں اس میں کہاں پاکستان تحریک انصاف نے کوئی توڑ پھوڑ کی ہے؟ جو کچھ کیا ان لوگوں نے کیا، یہ بغیر سوچے سمجھے کہ کسی جگہ پہ بھی ہو رہا ہے، یہ لوگ لاٹھی چارج شروع کر دیتے، یہ لوگ آنسو گیس کر لیتے. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ریاکشن تو عوام دیتی ہے، وہ عوام تو پتھراؤ کرتی ہے. کل کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ اسلام آباد میں کہتے ہیں کہ اگر آپ قدم رکھیں گے تو آپ کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی آرڈر آ چکا ہوا ہے اور پھر دفعہ 144 بھی لگی بھی ہے. کورٹ کے تو آرڈرز یہ بھی تھے کہ عمران خان سے 6-7 بندوں کے نام تھے کہ ان کو عمران خان سے ملنے دو. اس وقت تو ان کو کورٹ آرڈر کے کوئی یاد نہیں تھا. کورٹ کے آرڈر تو یہ بھی تھے کہ عمران خان کو بیل پہ وہ چھوڑ دو. ان لوگوں نے کورٹ آرڈرز تو کوئی نہیں کیے. یہ ان لوگوں کا بڑا سلیکٹیو قسم کی وہ کورٹ آرڈرز ان کو یاد آتے ہیں. نمبر 2، کل کیا ہوگا؟ دیکھیں، کل اس طرح ہوگا کہ عوام، پاکستان کی عوام جو عمران خان سے محبت کرتی ہے، جو عمران خان کے لیے نکلتی ہے، اور جب بھی کہو نکلتی ہے وہ نکلے گی. اور اس کا جو خوف، جس بھرپور طاقت سے وہ نکلیں گے، اس کا خوف دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو کتنی نفری منگوائی ہے. تقریباً کوئی 50-60 ہزار بندہ منگوایا ہوا انہوں نے. اب یہ 50-60 ہزار بندہ آپ کو پتہ ہے یہ کتنے لوگوں کے لیے ہوتا ہے؟ یہ کم از کم 5-7 لاکھ لوگوں کے لیے. صحیح، بالکل صحیح. ہم آئیں گے، بالکل صحیح، ہم پرامن طریقے سے آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اوکے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن پوائنٹ جو تھا ہمایوں مومن صاحب، بات وہیں پہ تھی کہ اگر حالات خراب ہونے سے بچائے جا سکتے ہیں تو اس میں سینیٹر ہمایوں مومن کیا رول ادا کر سکتا ہے؟ میں اس پر بھی آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا. لیکن میں ابھی چاہوں گا، بیرسٹر دانیال چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. میں چاہوں گا کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے جو آج بات کی ہے وہ ان کو سنوا دوں، پھر اس پر ان کا ریئیکشن لے لوں.
ہم سب انشاءاللہ 24 نومبر کو ٹی چوک میں عمران خان صاحب نے ہمیں مطالبات پورے ہونے تک کا دھرنے کا اعلان کیا ہے. ہم سب نے وہاں پہنچنا ہے اور اس وقت تک وہاں سے نہیں جانا جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے. ہمارے مطالبات سب سے پہلے عمران خان کی، ہماری لیڈرشپ اور ہمارے کارکنان کی رہائی ہے. جی بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، آپ نے گفتگو سن لی جو علی امین گنڈاپور صاحب نے سوشل میڈیا پہ ایک پیغام دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مطالبات پورے ہونے تک ہم ڈی چوک سے نہیں ہلیں گے، اور سب سے میجر مطالبہ عمران خان صاحب کی رہائی اور ان کے ساتھ جو دیگر سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی اور آئین کا تحفظ شامل ہے. بیرسٹر دانیال چودھری. تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. پہلے میں ہمایوں صاحب کی ایک چیز کے اوپر تھوڑا سا کامنٹ کروں گا. دی کامنٹڈ آن طلال میں مجھے لگتا ہے کہ ہمایوں صاحب بہت ایک پڑھے لکھے بڑے اچھے، تو ہمیں آئی تھنک وی شوڈنٹ، یہ ایسی بری بات ہے ٹو گیٹ ان ٹو ڈیٹیلز آف سچ اسمال تھنگس. جہاں تک آپ نے بات کی دیکھیں ان کی، دیکھیں جو ان کے چیف منسٹر ہیں، ابھی جو اصل مسئلہ چل رہا ہے وہ ٹگ آف وار چلی ہوئی ہے. ٹگ آف وار چلی ہوئی ہے 2 بیویوں کی، 3 بیویوں کی، ایک بہن اور ایک ان کی بیگم صاحبہ، کہ پارٹی کو لیڈ کون کرے گا، پارٹی کا ٹھیکیدار کون بنے گا اور پارٹی کو چلائے گا کون. وہ 2 گروپ بن کر ان کی ابھی تک انٹرنل صفوں میں ایک گروپ کہہ رہا ہے، جو لیما صاحبہ ان گروپ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے جہاں جہاں بیٹھیں گے ہم وہاں احتجاج کریں گے، جہاں جہاں علاقوں میں ہوں گے. ایک گروپ ان کا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسلام آباد کے اوپر حملہ کرنا ہے. تو ان کی اسٹریٹجی ابھی تک جو ہے، ایک ان کا گروپ انٹرنلی وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم کل کال آف کر رہے ہیں، کیونکہ جو ان کی بشرا بی بی کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے بعد چیزیں بڑی خراب ہو گئی ہیں، تو وی ول گیو اے نیو ڈیٹ. ان کی 3 4 چیزیں چل رہی ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت میں جو ایشو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ آج ان کی سیاسی موت ہو رہی ہے. سیاسی موت اس طرح کہ آپ کے ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے، آپ کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، اکنامک انڈیکیٹرز بہتری کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے جب یہ تمام چیزیں دیکھی تو آپ نے پہلے کیا کیا کہ اپنی سیاست میں امریکہ کو لے کے آئے، پاکستان کو ادھر آئسولیشن میں لے کے گئے. اب آپ جو ہیں آپ بشرا بی بی کے تھرو اب سعودی عرب کو سیاست میں لے کے آ گئے. بالکل صحیح. اور ان کو سیاست میں لانے کے بعد آپ یہ ہے کہ وہ جو پاکستان میں ملٹیپل 27 MOUs ہیں، پاکستان میں چیزیں جو چلا رہی ہیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، ان کو ڈی ریل کریں یا ان کو ڈی اسٹیبلائز کریں اور چیزوں کو خراب کریں. جو ان کا اصل مقصد ہے یا مقاصد ہے وہ صرف گن ڈالنا ہے. صحیح. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، آپ ہی سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے لیڈرز نے پہلے بشرا بی بی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس سے علیحدگی کا، خود کو الگ کرنے کا فیصلہ بھی سنا دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اور پھر فیصل چودھری صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی اس بات کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے، انہوں نے بات جو کی وہ بالکل صحیح کی تھی، اور اس کے بعد پھر اس کو اتار بھی دیا گیا. خواجہ آصف صاحب بھی کہتے ہیں کہ خودکش حملہ قرار دیا جا رہا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ چلیں ٹھیک ہے اس سے نقصان ہوگا، لیکن ابھی تک جو جس طرح کا ماحول اسلام آباد، پنڈی اور دیگر شہروں میں ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ شاید جو آپ کی بات ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو مؤخر کر دینا چاہیے یا کال آف کر دینا چاہیے، تو لگتا تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں نہیں، آپ کون سے حالات کی بات کریں؟ جو سیکیورٹی کی بات کریں، دیکھیں بات سنیں، ہمارے لیے اٹموسٹ امپورٹنس ہے جی ہمارے لیے اٹموسٹ امپورٹنس ہے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی اینڈ سیف گارڈ آف دا پیپل لیونگ ان ٹوئن سٹیز. وہ اسلام آباد ہو، وہ پنڈی ہو، ان کی جو سیفٹی اور سیکیورٹی ہے وہ ہمارے لیے اٹموسٹ امپورٹنس ہے، وہ رکھتی ہے. تو جو ان کا پچھلا تسلسل رہا ہے، جس طرح انہوں نے حملے کیے تھے، جس طرح انہوں نے 9 مئی کو کیا، جس طرح انہوں نے اداروں کے اوپر حملے کیے، جنہوں نے انسٹالیشن کو لیے جگائی، تو ان کی جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ فوجداری میں کہتے ہیں کہ ایک بندہ جس نے ایک دفعہ کمٹ کرائم کیا ہو تو پروپینسٹی ہوتی ہے کہ وہ ریپیٹ کرے گا. اور ان کی جو طریقہ کار ہے اور ان کا جو جس طرح الجہاد اور یہ چیزیں کرتے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، جہاد کس کے خلاف؟ جہاد اپنے پاکستان کے خلاف، جہاد اپنے مسلمانوں کے خلاف، جہاد اپنی بہتر ہوتی ہوئی معیشت کے خلاف. جہاد اس لیے کیونکہ آج آپ کے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں بہتر ہو رہے ہیں. جہاد اس لیے کیونکہ آپ مسلم امہ میں پاکستان واحد ہے جو غزہ میں ہونے والے بچوں کے لیے کا نام لے سکتا ہے.
اور آپ جب ایسے لوگوں کو ان کے دماغوں میں چیزیں ڈال کر آ رہے ہیں تو ان کی جو اسلام آباد، راول پنڈی اور اس کی ویسینٹی میں جو رہائشی ہیں ان کی سیکیورٹی اور سیف گارڈ جو ہے ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. بالکل صحیح. ابھی کچھ 10 لوگ کنوکٹڈ ہوئے جو 9 مئی سے ریلیٹڈ، اس میں 4 افغانی شہری تھے، 6 دوسرے تھے. ان کو کس کے لیے لے کے آیا؟ پیسے دے کے ان کو لایا گیا کہ آپ چڑھ دوڑیں انسٹیٹیوشنز کے اوپر اور اداروں کے اوپر. تو آپ ابھی بھی ایسے لوگ لے کے آ رہے ہیں اور ان کے پاس ان کے جو دماغ میں چیزیں چل رہی ہیں وہ ایسے ہی ہیں، یا ہزاروں شیل اکٹھے کر رہے ہیں، یا سرکار کی مشینری، اسٹیٹ مشینری یوز کر رہے ہیں. وہ پیسہ جو سرکار لوگوں کے اوپر لگنا چاہیے وہ اپنے دھرنوں اور ان چیزوں کے اوپر لگا رہے ہیں، فیول کے اوپر لگا رہے ہیں، وہ مشینری لانے پہ لا رہے ہیں. سید ناصر حسین شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. ویلکم ٹو دا پروگرام. ناصر حسین شاہ صاحب، پیپلز پارٹی کے گورنر پنجاب کی منسٹر، انہوں نے کہا کہ جی سیاسی جلسہ کرنا، احتجاج کرنا سیاسی پارٹی کا، جماعت کا ایک رائٹ ہے، ڈیموکریٹک رائٹ ہے، اور جمہوریت میں یہ سب الاؤ ہونا چاہیے. اگر پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں ہے اور وہاں سے جو لیڈر نکلنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی روکا جا رہا ہے، مطلب ان کو بھی پریشان کیا جا رہا ہے، مختلف جگہوں پہ یہ اب بات آ رہی ہے، حلیم عادل شیخ صاحب کو روکا جا رہا ہے. ایک تو اس پر بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کا ایکچوئل موقف ہے کیا، اور دوسرا یہ کہ چلیں حکومت پی ایم ایل این کی ہے وفاق میں، تو آپ لوگ کوئی کردار ایسا ادا کر دیتے کہ چاہے تاکہ یہ حالات اس نہج تک نہ پہنچتے یا کل کو روکا جا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پہلے تو میں سندھ کے حوالے سے بتاؤں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کہ اگر کوئی بھی احتجاج ہوتا ہے سیاسی طور پر تو جمہوری لحاظ سے پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اس کو نہیں روکتی. اگر پرامن احتجاج ہو، ریلی، جلسہ، دھرنا، جو بھی وہ کر لیں، ان کی ایک حق ہے. لیکن اگر اس میں پہلے سے ہی جس طرح پی ٹی آئی کی طرف سے ایک شور برپا کیا گیا اور کفن باندھ کر آنے کی باتیں کی گئیں، اور جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے 9 مئی سے لے کے آگے تک، جو لاسٹ بھی جو ایپیسوڈ ہوا اس میں بھی ایک جو پولیس کے ان کی شہادت ہوئی، بہت سارے زخمی ہوئے، اس طرح ان کے لوگ بھی ضرور زخمی ہوئے ہوں گے اور ان کو انجریز آئی ہوں گی، اور بھی بہت کچھ ہوا، املاک کو نقصان پہنچایا گیا. بلکہ اب تو اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ وہاں پہ آپ احتجاج نہیں کر سکتے اس طرح کا. تو ان کو پی ٹی آئی کو اس کو رکھنا چاہیے کورٹ کے آرڈرز کو، اور اپنے لوگوں کو بھی تنگ نہ کریں. یہ ہمیشہ آپ بیل مجھے مار والی اس پہ پالیسیز پہ چلتے ہیں، اور پہلے ہی اتنا اس کو ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جی اب یہ جو ان کا ہونے والا احتجاج ہے اس میں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور یہ بالکل دانیال صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ ان کے جو بھی رہے ہیں جلسے احتجاج، اس میں بہت بڑی تعداد غیر ملکیوں کی بھی نکلی ہے، اور وہ جو آرمڈ بھی ہیں. یہ ہے آن ریکارڈ ہے آپ کے سوشل میڈیا یا نیشنل میڈیا پہ، یہ سب چیزیں ریکارڈ کا ایک حصہ ہے. تو اب اس صورتحال میں کیسے گورنمنٹ ان کو الاؤ کرے کہ وہ یہ کریں؟ کچھ عرصہ پہلے حلیم عادل شیخ صاحب نے یہاں پہ ٹرین مارچ کیا اور پرامن کرنے کی انہوں نے بات کی، ان کو الاؤ کیا گیا. پوری سندھ میں وہ گئے، ہر جگہ پہ اسٹیشنز پہ گئے، پھر وہ شہروں میں جاتے تھے، ان کو ہم نے کبھی نہیں روکا. اب بھی مجھے کال آئی تھی وہاں سے، ہمارے ایک ایکس ایم پی ہیں جو ان کے ساتھ تھے، تو ہم نے پوچھا ایڈمنسٹریشن سے، تو انہوں نے خود بھی میڈیا پہ آ کے بیان دیا ہے کہ ایسا صورتحال نہیں ہے جیسا کہا جا رہا ہے. تو اس کو مزید دیکھ رہے ہیں، ہم کبھی بھی اس طرح کی چیز نہیں کریں گے. دوسری بات آپ نے کہی کہ آپ نے بات کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ کس طرح بات کریں، وہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. آپ کے علم میں ہے کہ پی ایم ایل این کو جو ہم نے سپورٹ کی گورنمنٹ کی فارمیشن میں، وہ کوئی ہماری خوشی کا فیصلہ نہیں تھا. ہمارے ساتھ تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے بعد جو الیکشن ہوئے اس میں سب سے زیادہ جو ہمیں الیکشن میں سامنا کرنا پڑا وہ تو پی ایم ایل این اور انہوں نے بنایا تھا اتحاد، جے یو آئی ایف، ایم کیو ایم، جی ڈی اے، اور بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا تھا. سندھ میں تو ہم نے اس کو فیس کیا. ہم نے تو ان کو آفر کی تھی کہ جی آپ گورنمنٹ بنا لیں، فارمیشن کر لیں، ہم غیر مشروط آپ کو سپورٹ کریں گے. انہوں نے تو اس وقت بھی ہماری کوئی بات نہیں سنی. پھر ہم نے پارلیمنٹ کو بچانے کے لیے اور اس وجہ سے پی ایم ایل این کو سپورٹ کیا.
تاکہ یہ پھر نہیں تو الیکشن کی طرف جایا جاتا اور الیکشن پتہ نہیں اب ہوتے یا کب ہوتے کوئی کہہ نہیں سکتے تھے. تو ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں. آپ نے ابھی بھی دیکھا کہ یہ جو امینڈمنٹ آئیں ہمارے ہی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سب سے مشاورت کی. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو بھی اس میں شامل کیا جائے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس میں بہت زیادہ محنت کی, ہر جگہ پہ گئے اور متفق بھی ہو گئے ان امینڈمنٹس پہ. آپ کو یاد ہوگا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جو مولانا صاحب کے یہاں پریس بریفنگ ہوئی جس میں بیرسٹر گوہر صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ اب ہمیں ان امینڈمنٹ پر کوئی اعتراض نہیں, لیکن ظاہر ہے ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے, وقت جو ہے صحیح نہیں ہے اور ہمارا وہ ان کا حق ہے. لیکن بعد میں انہوں نے پھر 26ویں آئینی ترمیم کو واپس کرنے کے لیے آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کیا جائے, واپس اسی حالت میں لایا جائے. انہوں نے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ان ترامیم پر تو انہوں نے مان لیا تھا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں. اب یہ صرف اس طرح کی باتیں, پھر وہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کو آزاد کیا جائے, دیگر لوگوں کو آزاد کیا جائے, تو یہ عدالتوں کا کام ہے. ابھی حالیہ خان صاحب کو ایک اور کیس میں ریلیف ملا ہے, اسی طرح ان کو اگر کیسز میں ریلیف ملتا ہے اور وہ ان کو آزاد کیا جاتا ہے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ بات ہو, ہم تو پولیٹیکل ڈائلاگ چاہتے ہیں سب کے ساتھ, لیکن پی ٹی آئی خود تیار نہیں ہے. بالکل صحیح. اس پر مزید بھی بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو خواجہ آصف صاحب کی بھی گفتگو سنائیں گے کہ بیسکلی کیا چاہتے ہیں پی ٹی آئی والے اور کس طرح کوشش کی جا سکتی ہے کہ اس پورے تصادم کو روکا جا سکے. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. میں چاہوں گا کہ خواجہ آصف صاحب نے جو آج گفتگو کی سیالکوٹ میں وہ بات کر رہے تھے, یہ ذرا سن لیں تو پھر اس پر کمنٹ کرتے ہیں. بار بار جو حملہ آور ہو رہے ہیں یہ ایک باقاعدہ اسٹریٹجی کے تحت گنڈا پور صاحب جو ہے چیف منسٹر اے پی بندے مروانا چاہتے ہیں, اور یہی اسٹریٹجی جو ہے عمران خان کی بھی ہے. اگر وہ حملہ آور ہو رہے ہیں اور لشکر لے کے آ رہے ہیں, مسلح جتھے لے کے آ رہے ہیں, ان کا مقابلہ اسی طریقے سے کیا جائے گا. جی سینیٹر ہمایوں مومن صاحب, ایک تو یہ ہے, دوسری بات یہ کہ پچھلے 2-3 دن میں جو وہاں پہ اڈیالہ جیل میں اندر معاملات ہوتے رہے ہیں, اس پر بھی کچھ ہمیں آگاہی دیں کہ کیا باتیں ہوئیں, کون لوگ جاتے رہے ہیں, کیا حکومت کی طرف سے ڈائریکٹ عمران خان صاحب سے بھی رابطہ کیا یا صرف محسن نقوی صاحب نے ہی صرف علی گوہر صاحب سے رابطہ کیا ہے, بیرسٹر صاحب سے؟ دیکھیں جی, جتنا مجھے علم ہے وہ بیسیکلی جب ان کے اوسان خطا ہونے شروع ہو گئے کہ جب عمران خان نے کہا کہ کال دی ہے انہوں نے, تو ان کے تو وہ جیسے کہتے ہیں نا ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. ٹھیک ہے. اچھا, مزے کی بات یہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان میں سے یہ یاد رکھیں کہ یہ لوگ اس وقت گورنمنٹ میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور وہ عمران خان جو ہے وہ تو پابند سلاسل ہے, اور ان کی پارٹی کو آپ لوگوں نے بالکل ہی مطلب کسی لحاظ سے بھی آپ لوگ ان کو کچھ کرنے بھی نہیں دے رہے, نہ ان کے ساتھ کوئی ڈسکشنز کر رہے ہیں. اچھا, ابھی بات ہو رہی تھی اس کی کہ بلاول صاحب نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ یار یہ سارا جو آئینی ترامیم ہے یہ اس طرح ہونی چاہیے, اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو بھی آپ وہ آن بورڈ لیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جس طریقے کی آئینی ترامیم ہوں گی اور جس مسودے پہ وعدہ ہوا تھا وہ آنر نہیں ہوا. اس میں ایک جو مین کلاس تھا وہ یہ تھا, یہ یاد رکھے 3-4 بیسک فنڈامنٹل چیزیں تھیں. ان میں سے ایک تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی رہیں گے. ان لوگوں نے چینج کر دیا, اور یہ یاد رکھیں کہ بلاول بھٹو نے خود بھی BBC کو رپورٹ دیا, کہا ہے ان کو بھی نہیں پتا تھا. سو ان ادر ورڈز یا بلاول بھٹو صاحب کو بھی نہیں پتا تھا اور یا انہوں نے جھوٹ بولا, سم تھنگ لائک دیٹ. ٹھیک ہے.
اب بات آ جاتی ہے کہ جب عمران خان نے یہ نوٹس دیا تو ان لوگوں نے اس سے پہلے یہ کسی بھی پاکستان پی ٹی آئی کے پولیٹیکل لیڈر کو عمران خان سے ملنے نہیں دے رہے تھے. صحیح. کتنے ہفتے تھے کورٹ کے آرڈرز کے باوجود نہیں ملنے دے رہے تھے. لیکن جب یہ ہوا تو پھر انہوں نے فوراً کہا کہ آگے کر لو. اب خواجہ آصف صاحب کی بات کر لیتے ہیں. خواجہ آصف صاحب دیکھیں, آپ ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں. یہ مائنڈ سیٹ پری ڈٹرمنڈ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے ان کو پھنسانا ہے. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے امریکہ نے عراق پہ اٹیک کیا تھا اور پری ڈٹرمنڈ مائنڈ سیٹ تھا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کو سامنے لے کر. یہ اسی طریقے سے یہ لوگ بھی کر رہے ہیں. ان کے پاس کچھ نہیں ہے, کوئی ایسی چیز پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے. نہ پی ٹی آئی نے کبھی کوئی چیز توڑ پھوڑ کی ہے. جو 9 مئی کا واقعہ ہے ہم آج بھی کہتے ہیں, ہم اس کے مذمت کرتے ہیں, ہم اس کے خلاف ہیں, ہم اس قسم کی توڑ پھوڑ کے خلاف ہیں. لیکن اس کے اندر جو لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں آپ ان کو ضرور سزا دیں. جو لوگ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے جن کے اوپر کچھ نہیں ہے ان کے کوئی بن نہیں ہے. اور پی ٹی آئی اس واقعے سے کہتی ہے کہ وی آر ناٹ گلٹی. لیکن دیکھیں بالکل صحیح ہے سینیٹر ہمایوں مومن صاحب, لیکن اب فیصل واڈا صاحب مجھے نہیں معلوم وہ کس پارٹی سے سینیٹر ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب حکومت دھوبی گھاٹ کی طرح دھونے کے لیے تیار کھڑی ہے. اب ایک انٹیمیشنز آ رہی ہیں, آپ لوگ بھی ماشاءاللہ یقیناً آپ کے ساتھ بہت بڑا لوگوں کی ایک تعداد بھی آ رہی ہوگی, لیکن کوئی ایک طریقہ اس کو اوائڈ کرنے کا کہ چلے مطلب ٹھیک ہے آپ کا بات, مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کامیاب ہو چکے ہیں, پورا ملک بند ہو گیا, موٹر ویز بند ہو گئی, جی ٹی روڈز بند ہو گئی, تو پھر اب آ جائیں مطالبہ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں. دیکھیں ضمیر صاحب, اس طرح میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف اگر اسلام آباد میں قدم نہ رکھے اور صرف اسلام آباد کے ارد گرد ہی کھڑی ہو جائے, اسلام آباد لاک رہے گا. اسلام آباد اگلے 10 دن بھی لاک رہے گا. پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. They don't have to break any law. ٹھیک چلیں اگر بات کھڑی رہے تو یہ کہے گا اسلام آباد. لیکن ایک بات ابھی بیرسٹر صاحب نے ایک دو باتیں کی, میں ان کی اطلاعات کے لیے کرتا ہوں. وہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ امپروومنٹ ہوئی ہے فائنینشیل اس میں. لیکن لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ کہ 2022 میں مارچ میں اپریل میں پاکستان جہاں کھڑا تھا آج وہاں سے وہ 50% نیچے ہے آج بھی. ٹھیک, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا مجھے. بالکل اکنامک سروے جو 21-22 کا جو آیا تھا وہ that speaks volumes about the growth. It was almost 5.9, later it transpired into 6%. But anyways میرے بات کا جو جواب تھا وہ آپ نے خود دے دیا کہ کم وقت میں ہم نے اسلام آباد میں اگر داخل نہیں بھی ہوتے تو باہر گھیرا ڈال کے رکھیں گے. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب, آپ مجھے کچھ تھوڑا سا بتا دیں کہ کہاں کس لیول تک کوشش کی گئی ہے سمجھانے کی, بتانے کی, یا صرف اور صرف یہی کہ تھریٹ الرٹ, اور آپ لوگ کیا اس طرح کتنے دن افورڈ کر لیں گے جس طرح ابھی ہمایوں مومن صاحب نے کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے, اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ اٹک از دا ریڈ لائن, وہ وہاں سے آگے نہیں آنے دیں گے جو کے پی سے آ رہے ہیں. اینی وے دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے, وہ حکومت کا میں ان کو موقف بتا دوں ہمایوں صاحب کو کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اسلام آباد کے گرد و نواح پہ بھی بیٹھے رہیں تو یہ پاسبل نہیں ہوگا ان کے لیے. اسٹیٹ کو اپنی ریٹ قائم کرنے بھی آتی ہے اور اسٹیٹ کو پتہ ہے اس سرکار کو کہ اپنا کام کس طرح کرنا ہے. ان کا جو ڈے 1 سے ہدف ہے وہ ہدف ہے ہی یہ کہ پاکستان کی معیشت جو آج بہتری کی طرف جا رہی ہے اس کو دوبارہ تاریخیوں اور اندھیرے میں دھکیلیں. دیٹ از واٹ دیئر الٹیمیٹ گول از. آج جب آپ کی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, ان کا جب وہ ایس سی او سمٹ تھا تب بھی یہی چیزیں کرنے آ رہے تھے, آج بیلاروس کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے پرسوں کل, تب بھی یہی کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ڈیٹس میک شور کرتے ہیں کہ وہ ڈیٹس ہوں کہ جب ملکی سطح پر آپ کو نقصان ہو تو پتہ چلے. جو سعودی کا پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ کیا پوری دنیا اور پاکستانیوں کو نہیں پتہ؟ بڑی محنت سے کر کے اس کو سبٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے اوپر جو سٹیٹمنٹ دی ہے یہ کیا ایک کوئنسیڈنس ہے کہ آپ کے بیٹھے ہوئے آپ کا ایک وزیر سٹیٹمنٹ دیتا ہے پرانے دوار میں اور آپ کی ایک انٹرنیشنل ایئر لائنز جو ہے وہ وران بس بن جاتی ہے.
کہ آپ کی معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے, آپ سعودی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, واحد مسلم ممالک میں سے کنٹری ہے جس نے آپ کے ساتھ ملک ہے جس نے آپ کے ساتھ ہمیشہ کوآپریٹ کیا, آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہے, بائی لیٹرل ٹریڈ کیا, بہتری کی طرف چیزیں لے کے جانے میں پاکستان کی ہیلپ کیا. آپ اس کے خلاف اور ان کے لوگوں کے خلاف اور ان کے جو امہ مسلم ہیں, مسلم امہ کے جو لیڈران ہیں, ان کے خلاف آپ ایسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. دیکھیں یہ ان کا ایک سوچی سازی سازش ہے جس کا ایک پورا ایک اسکرپٹ ہے, اور آپ چاہے جو مرضی کر لیں انہوں نے اپنے اسکرپٹ ہی فالو کرنا ہے. وہ جو بات کر رہے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ نقطہ اور ان چیزوں کے اوپر بھی آئینی ترمیم کے اوپر اگری کروایا تھا, یہ آئینی ترمیم جو تھی بنائی ہی ان کی طرف سے گئی تھی. ifs and buts and commas were all agreed by them. بٹ میں نہ مانوں کہ رٹ, اور بیرسٹر گوہر صاحب نے ملٹیپل لوگوں بولا کہ ہمیں اس سے کوئی ایشو نہیں ہے اگر عمران خان صاحب کہیں بھی سیٹسفائیڈ ود اٹ, اور پھر بھی اس کے باوجود بھی یہ بیک ٹریک کیے. تو ان کا طریقہ کار واردات ہے, اور یہ اگر اس طرح لا اینڈ آرڈر کو اسپیشلی آفٹر پیسفل اینڈ پروٹیکشن ایکٹ کے بعد لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے تو ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا. اٹ ول ناٹ بی ٹالریٹڈ. لوگوں نے نفرت کا جلاؤ گھراؤ تفریق آگ لگانے کے بیانیے کو خیر آباد کر دیا ہے, اور اگر جب یہ بہت ان کو ضرورت پڑ گئی آنے کی اور اسلام آباد میں حملہ کرنے کی, تو پھر ہم جو ہے نا اپنے جتنے بھی یہ ساتھ مہمان آئیں گے تو ان کی ہم جو تواضع ہے وہ اچھی طرح سے کر لیں گے. چلیں ایک مختصر سا چھوٹا سا سوال, اور میں چاہوں گا بریفلی جواب دیجیے گا, پھر میں ناصر حسین شاہ صاحب کی طرف جاؤں گا. پاور ڈرائنگ رومز ان اسلام آباد, اینڈ آئی نو یو آر پریوی ٹو موسٹ آف دیم, وہاں پہ بھی بڑی عجیب قسم کی گفتگو ہو رہی ہے کہ نیشنل گورنمنٹ کی طرف لے کر جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ڈیلیبریٹلی سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو اس کو کس طرح ایڈریس کریں گے؟ آپ نے بھی کہیں پہ سنی ہے؟ یو آر آلموسٹ منسٹر. دیکھیں میں 2013 سے بڑا ایکٹیولی انوالوڈ ہوں اور پاور کوریڈورز اور ڈرائنگ رومز کی باتیں سن رہا ہوں. دس از نتھنگ نیو. آپ کے یہ اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں, چیزیں چلتی ہیں چہمہ گوئیاں, یہ 2013 میں بھی تھی, 14 میں بھی تھی, 15 میں بھی تھی, 16 میں بھی تھی, 17 میں بھی تھی. تو یہ باتیں چلتی ہیں, ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں, اینڈ ان ریالٹی جب آپ اگر بہائنڈ سائٹ میں دیکھیں تو 90% باتیں وہاں کی وہیں رہ جاتی ہیں. پاکستان جس راستے پہ آج لگا ہے, پاکستان جس طرح ہم ڈیلیور کر رہے ہیں اور کوئی جماعت ڈیلیور نہ کر سکتی تھی, نہ کر سکتی ہے کبھی. ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ ہے ہی ڈیلیورنس کے اوپر. انشاءاللہ ان بحرانوں سے نکال کر پھر جس مرضی کو لے آئیں. چلیں, مجھے بیرسٹر دانیل چودھری, میں یہ سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں, لیکن میں بعد میں جب آؤں گا تو میں چاہوں گا جواب اس پر کہ کیا کسی حد کسی ایسی نہج پہ پہنچا جائے گا کہ کے پی میں گورنر رول لگا دیا جائے. سید ناصر حسین شاہ صاحب, مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے بھی کہا کہ جی پیپلز پارٹی نے تو ڈے ون سے 2024 کے جو 8 فروری کے انتخابات تھے اس کے بعد سے کوشش کی. پھر صدر آصف علی زرداری صاحب نے جب جوائنٹ سیشن سے پہلا خطاب کیا اس میں بھی یہی کہا کہ ٹیبل پر بیٹھ کر بات کریں. اس دن میں بات کر رہا تھا کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر وہ 26ویں آئینی ترمیم میں امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں تو ان دونوں فریقوں کو بھی بٹھا سکتے ہیں, کم از کم میڈیٹر بن سکتے ہیں. تو یہ ابھی جو صورتحال ہے, آپ کو کوئی اطلاع ہے کہ کوشش کی گئی ہے, سنسیئر ایفرٹ کی گئی ہے کہیں سے حکومت نے پچھلے 3-4 دنوں میں؟ جی بالکل, میرے خیال میں کوشش ہوئی ہے, جس کا خود ابھی سینیٹر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ وہاں پہ ملاقاتیں کرائی گئیں, لیکن اصل تو وہی ایک شخص کے گرد ہی ساری چیز گھومتی ہے نا کہ میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے. دوسری ایک چیز کی میں وضاحت ضرور کر دوں, جو امینڈمنٹس تھیں, جس طرح ابھی محترم سینیٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں غلط بیانی کی بات ہو رہی ہے, ایسا بالکل نہیں تھا, اور مولانا صاحب نے فل سپورٹ کیا وہاں پہ, کیونکہ امینڈمنٹ وہی تھیں, اس میں کوئی چینجنگ نہیں تھی, جس پہ سب متفق تھے. یہ بات ضرور آئی چیئرمین صاحب کی طرف سے بھی, مولانا صاحب کی طرف سے بھی, کہ جو بعد میں جو جوڈیشل کمیٹی بنی یا جو فیصلہ آیا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی بجائے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو کیا گیا, اس پہ ضرور مولانا صاحب نے بھی بات کی اور چیئرمین صاحب نے بھی بات کی. یہ اس کی میں وضاحت ضروری سمجھتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ صرف ایک ہی بات, ایک ہی ریٹ کے ہو کہ جی بس شخصی بات ہو, اور پھر ابھی بڑی معذرت کے ساتھ کہ جس طرح سفید جھوٹ بولا جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی 9 مئی میں تو ان کا کوئی بات نہیں ہے اور ہمیں ثابت کر کے دیں. یہ جو اتنی ویڈیوز, اتنے ایویڈنس, وہ کوئی نیازی صاحب کسی کی وردی گھما رہے ہیں جھنڈے پہ,
اندر سارا کچھ دکھایا جا رہا ہے. وہ جو تھا وہاں پہ کو کمانڈر ہاؤس, یا وہ جو نشانیاں تھیں ہمارے شہیدوں کی جس کی بے حرمتی کی گئی. دوسرا, اس دن سوائے عسکری انسٹالیشنز اور ان کی جگہوں کے کہیں احتجاج نہیں کیا گیا. اسی یہاں بھی جو کراچی میں جو کال دی جا رہی تھی, جو جس کی ایویڈنس موجود ہے کہ جی چلیں ریجنٹ پلازا چلے, کیونکہ اس کے آگے یہی دفاتر تھے. تو یہ کس طرح ڈینائی کرتے؟ جوڈیشل کمیشن کا بھی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ لنگر آن ہو اور اس کو اور ان کو ٹائم ملے, ادروائز تو یہ فیکٹ ہے. اور یہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. مجھے بتائیں کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی لیڈرشپ کہے, جو کارکن ہیں ان کو کہے کہ جی جیل بھرو, اور خود جب باری آئے تو کہے جی مجھے جیل سے بچاؤ؟ یہ کیا زمان پاک پہ کیا ہوا تھا؟ کبھی کسی ہماری گرفتاریاں نہیں ہوئی؟ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو گرفتار کیا گیا, یا پہلے بی بی شہید کو گرفتار کیا جاتا رہا ہے. ہمارے کبھی ریزسٹنس ہوئی ہے کارکنوں کی طرف سے؟ کیوں کہ لیڈرشپ کہتی ہے کہ بھائی ہم کیوں نہ گرفتار ہوں جب ہمارے کارکن گرفتار ہوتے ہیں. یہ کیا طریقہ کار تھا کہ بس, اور پھر صحیح. جی ضمیر صاحب. ناصر حسین شاہ صاحب, اب بات یہ ہے کہ جس طرح پہلے بھی میں نے دانیال چوہدری صاحب سے بھی بات کی کہ اگر حالات اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ تصادم اتنا بڑھ جاتا ہے, حالات کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے, تو پھر تو یہ سب کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اس کے کوئی مطلب کچھ لگتا ہے آپ کو کہ آپ نے کہیں پہ کسی بیٹھک میں یہ بات سنی ہو کہ نیشنل گورنمنٹ کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ جناب تاکہ کسی طرح, اور معاملات یہ بھی ہیں کہ شاید بلاول صاحب اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے بھی کچھ حالات کشیدگی کی طرف چل رہے ہیں, تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کہیں سے اطلاعات ایسی؟ دیکھیں, یہ جو بات ہوتی ہے نا, یہ تو سالوں سے سن رہے ہیں. میں 88 سے ایکٹیو پالیٹکس میں ہوں, تو یہ ہمیشہ ایک نیشنل گورنمنٹ کی بات آتی ہے اور پھر یہ اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن حالات کو بہتر ہونا چاہیے. ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے. ایس سی او جو یہاں پہ ہوا, سربراہان مملکت آئے, وہ وہیں پہ ہی آتے ہیں جہاں پہ آگے بہتری کی صورت نظر آ رہی ہو. ابھی 3 دن پہلے یہاں پہ ایکسپو ختم ہوا ہے جو ہمارے یہاں آئیڈیاز تھا. 50 سے زائد ممالک کے ڈگنیٹریز یہاں پہ آئے اس میں ایکسپو میں, اور بہت اچھی پیش رفت ہوئی. تو ہم ایک اچھی طرف جا رہے ہیں. اب اس کو جس طرح پہلے کیا گیا کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, خودکشی کر لیں گے, اور جب جانا پڑا تو سخت ایگریمنٹ کیا, اور بعد میں جب یہ دیکھا گیا کہ ہماری حکومت نہیں رہے گی تو اس ایگریمنٹ کا بریچ کیا گیا. اور بعد میں بھی بہت کچھ کیا گیا کہ ہم رہے حکومت میں. اگر یہ حکومت میں ہے تو سب ٹھیک ہے, پھر تو پورا جہان ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں ہے حکومت میں تو پھر توڑ دو, پھر ادارے بھی خراب ہیں سب. جی صحیح. سینیٹر ہمایوں مومن صاحب, اطلاعات کچھ اس قسم کی ہیں کہ اگر آپ لوگ بائی فورس اٹک کو کراس کرتے ہیں, اور جو کے پی میں اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, جو حالیہ واقعات ہو رہے ہیں, یا جس قسم کے صورتحال آج بھی دہشت گردوں کا حملہ جو ہے وہ توڑا گیا اور ان کو شکست دی گئی, تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگ نہیں ٹلتے, نیکٹا کا بھی ہائی الرٹ آ چکا ہوا ہے, تھریٹ الرٹ آ چکا ہوا ہے, تو پھر کے پی میں گورنر رول لگانا پڑ بھی سکتا ہے. دیکھیں جی, ان لوگوں نے آج تک کون سا وہ کانسٹیٹیوشن کو فالو کیا جو یہ نہیں کریں گے. یہ لوگ تو ہر وہ کام کریں گے جس طریقے سے, جس سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ لوگ روک سکیں, عمران خان کو جیل سے باہر آنے سے روکے, کیونکہ عمران خان کا قدم باہر رکھا نہیں, یہ لوگ سارے ان کی حکومت گیری نہیں. لیکن دیکھیں, ابھی بات ہوئی تھی, بیرسٹر صاحب نے کہا کہ جو پروٹیکشن اینڈ جو پیس اینڈ پروٹیکشن ایکٹ والا جو تھا وہ جی اسلام آباد کی حد تک ہے, اس کے باہر نہیں ہے. ایک بات. نمبر 2, آج پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہے کہ ساری کی ساری موٹر ویز ایک ساتھ بند ہو گئی ہے ریپیئر کے لیے. اور مزے کی بات یہ, وہاں پہ جو ریپیئر ورکرز کی بجائے پولیس کو انسٹال کر دیا گیا ہے کہ وہ موٹر وے کی ریپیئر کریں. اچھا, ایز وی اسپیک مجھے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ گلگت بلتستان میں پہلی بار ہے کہ سڑک کو توڑا گیا ہے. نارملی تو یہ جو کیا ہوتے ہیں لینڈ سلائیڈ ہوتے ہیں, اس سے مطلب نیچرلی وہ ان لوگوں نے خود بم بلاسٹ کر کے کیا ہے, ان کی حکومتیں. اب بات آ جاتی ہے تھوڑی سی پیپلز پارٹی کی طرف. دیکھیں, جب عمران خان کو بیل ہوئی
ٹھیک ہے, اور جب ان کے خلاف کیس دوبارہ راتوں رات گورنمنٹ نے بنایا, پیپلز پارٹی نے تو اس کے کوئی خلاف نہیں بات کی. انہوں نے اس بیل ہونے اور راتوں رات کیس بننے کے درمیان کیا ہوا نا سر, وہ بھی تو بتائیں نا. بھی نہیں ہوا, کیا ہوا سر؟ 4.5-5 گھنٹے علی امین گنڈا پور صاحب وہاں تھے, موجود تھے عمران خان صاحب کے ساتھ. وہاں پہ کیا بات ہو رہی تھی, کس چیز پہ منانے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ کچھ مطلب دیکھیں میری بات گڈ ول جیسچرز ایکسچینج کرنے کی بات ہو رہی تھی اس وقت نا. اگر فرض کرے عمران خان کسی بات پہ نہیں مانتا تو اس کا یہ مطلب ہے آپ اس کے اوپر ایک اور جھوٹا کیس کر لے. اس کا یہ مطلب ہے گورنمنٹ جھوٹا کیس کر لے جسٹ بیکاز کہ وہ مان نہیں رہا. اچھا یہ یاد رکھیں کہ پیپلز پارٹی وہ پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جس پہ 1979 میں الذوالفقار کا ٹھپا مینز ٹیررسٹ کا ٹھپا لگا تھا, جو کہ غلط ہوا تھا. لیکن آج پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے, اس حکومت کے ساتھ بیٹھ کے, جو کہ اس وقت کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جس نے یہ کام کیا تھا اسی کی جو ایک قسم کی اولاد ہے, اسی کے ساتھ بیٹھ کے پی ٹی آئی کے اوپر بھی وہی ٹھپا لگا رہی ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہے. سوچنے کی بات یہ ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ عمران خان ڈیل, اگر عمران خان نے ڈیل کرنا ہوتا ہے تو میاں نواز شریف صاحب کی طرح کب کے ملک سے باہر جا چکے ہوتے, جو میاں نواز شریف صاحب نے 10 سال کا ایگریمنٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں نے تو کوئی نہیں کیا. اور یہی ہمارے دوست سعودی عربیہ والوں نے آ کے کہا کہ بھائی جان آپ نے تو سب سے جھوٹ بولا ہوا ہے. دوسری دفعہ آپ لوگوں نے بھیجا ان کو, ٹھیک ہے نہیں, دوسری دفعہ جھوٹ بول کے یہ پھر چلے اور پھر واپس نہیں آئے. اچھا دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے آگے کا لائے عمل کیا ہونا صحیح, آگے کا لائے عمل کوئکلی, تاکہ میں بریک کے بعد, کیونکہ بہت سارے سوالات دانیال چودھری صاحب کے لیے جمع ہو گئے ہیں, تو کوئک چھوٹی سی بات کریں تاکہ میں پھر بریک پہ جاؤں اور پھر واپس آؤں. جی ٹھیک ہے. دیکھیں آگے کیا ہے, اس ملک کی بقا اس میں ہے کہ ہم لوگ ان ٹوٹو مطلب جتنے بھی سارے پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ اینڈ ادر جو بھی پاورز ہیں, ہم سارے بیٹھ کے اس ملک کے فیوچر کے بارے میں ان پرنسپل ڈیسیژن لے لیں کہ کانسٹیٹیوشن کیسے چلے گا, الیکشنز کس طریقے سے ہوں گے, الیکشن کمیشن کیوں بےایمانی آئندہ بےایمانی نہیں کرے گا, جو رول آف لا ہے وہ ہر ایک کے لیے ہوگا, اس میں ہم یہ جو سپریم کورٹ کو بیسک چیزیں, بالکل بیسک چیزیں آپ کہہ رہے ہیں جو کہ ہونی چاہیے, تو وہ کیا آج رات یہ سب بیٹھ جائیں تو اس میں پھر راستہ نکل آئے گا آئندہ کے لیے؟ اس پر بات کرتے ہیں. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے سینیٹر صاحب, تو اس کے بعد میں حاضر ہوتا ہوں. اور بہت سارے سوال ہیں بیرسٹر دانیال چودھری صاحب کے لیے, تو ان کا بھی جواب لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب, ایک دو چیزیں, ایک تو یہ گورنر رول کیا واقعی ایسی جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ اگر کیونکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن اور حالات اتنے خراب ہو گئے ہوئے ہیں, اور اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو پھر مجبوراً, اور آئین میں پروویژن بھی ہے ایمرجنسی اور اس قسم کی چیزوں میں, اور دوسرا یہ کیا واقعی رہائی کے بعد کوئی فیک کیس بنایا گیا, اس میں جو گیپ تھا اس میں کیا ایفرٹس ہوئی, اینڈ ایز وی اسپیک آر یو پریوی کہ اس وقت بھی کوئی کوشش ہو رہی ہے؟ کس چیز کی کوشش ہو رہی ہے؟ کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے بات چیت کر کے ان کو ٹھنڈا کیا جائے, روکا جائے, اور جس طرح سینیٹر ہمایوں محمد نے کہا کہ آگے کی بات کریں تو رات کو بیٹھ جائیں, آگے کی بات کریں. دیکھیں میں تو اس کے اوپر نہیں بات کر سکتا, جن کی بات ہو رہی ہے ان کو بہتر پتہ ہوگا ان کی پی ٹی آئی کی قیادت کو. ہم تو ان سے ڈے 1 کی ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جلاؤ گراؤ, تفریق, نفرت کی بنیاد رکھی ہے اس ملک میں. آپ نفرت کی بنیاد کے اوپر کسی بھی جتھے کو اکٹھا کرنا بہت آسان کام ہے, لیکن پولیٹیکل پارٹیز اس طرح نہیں کرتی. موزولینی کے ٹائم پہ بھی ہوا, یہ نازیز کے ٹائم پہ بھی ہوا, لیکن تمام پولیٹیکل جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر قوموں کو اکٹھا کرتی ہیں rather than تقسیم کرنا. انہوں نے ملک کو, قوم کو تقسیم کیا, نفرت کے بیج بوئے, آپ کے صوبوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت بانٹی, 9 مئی کروایا, اپنے شہداؤں کے اوپر حملے کرائے, اپنے قائد کے گھر کے اوپر حملہ کرایا. ان تمام چیزوں کے باوجود ہم نے ان کو پہلے دن سے ایک بات کر رہے ہیں کہ آپ کو ریلیف جو ہے وہ پارلیمان سے ملے گا,
جس آئین کی آپ دھجیاں اڑاتے ہیں اور جس آئین کو آپ نہیں مانتے, جس کے کاغذ آپ پھاڑتے ہیں, آپ کو ریلیف اسی آئین سے ملے گا. آپ کو ریلیف سیاسی جماعتوں کے لوگ ہی دیں گے. لیکن اگر آپ ڈیل اور ڈھیل کے منتظر کسی اور کے پاس ہیں تو پھر آپ منتظر ہی رہیں گے. ان کی سیاست کا جو طرز سیاست ہے وہ ہے ہی یہ, یا گہربان, اور اگر گہربان پر نہ چلے تو پاؤں. آج جو طلبگار ہیں یہ NRO کے طلبگار ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے ہم AC اتروا دیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے ہم ان کا پانی بند کروا دیں گے. یہ لوگ ہیں جو کہتے تھے یہ بیٹھ کے دوپٹے کر کے روئیں گے. آج یہ ان کو جو ان کی فرعونیت, جو ان کی گلے میں سریت ہے, یہ آج ان کو اس کی کھانی پڑی ہے. اور یہ توبہ کریں, اور آپ جب تک 9 مئی کا ازالہ نہیں کریں گے چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی. وہ ازالہ کیسے کر سکتے ہیں؟ سمپل باٹم لائن کہ آپ دیکھیں, آپ یہ ایکسیپٹ کریں کہ ہم نے کروایا, آپ کورٹس کے سامنے بتائیں کہ ہم نے کروایا, اور ہم معافی مانگتے ہیں. ہم اس قوم کے ان بچوں سے معافی مانگتے ہیں جن سے ہم نے وہ کروایا. اچھا, یہ ہم ان ماؤں سے مانگتے ہیں جن کے بچے انہوں نے مار دیے. ان ماؤں سے معافی مانگیں جن کے آپ نے آج جو پولیس آفیسرز جن کے اوپر آپ نے حملہ کیا, ان جوانوں کی شہادتیں جنہوں نے نوش کی. جب تک آپ اب آپ مجھے بتا دیں, اب آپ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی. بیرسٹر دانیال چودھری, اب آپ مجھے ذرا بتا دیں کہ جو رہائی کا مطلب آرڈر آتا ہے اور اس کے درمیان رات تک جو ہے وہ کیا کوششیں تھیں, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پھر ایک اور فیک کیس کر دیا. نہیں, فیک کیس نہیں کیا. ان کے اوپر 9 مئی کے 11 کیس تھے, 8 پینڈنگ ہیں, اور انہی کیسز کی تسلسل میں ان کو رکھا گیا ہے. اور جو رہائی کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں آپ کو میں نے پھر کہا کہ چیزیں بہتر مفاہمت سے چلیں گی. ٹکراؤ سے کبھی بھی چیزیں آگے نہیں چل سکتی. اور جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہوتی ہیں جو ملکوں کی ہوتی ہیں, وہ ان کے کانسیپٹ میں ریٹریٹ نہیں ہے. اسٹریٹجک ریٹریٹ ہے لیکن ریٹریٹ نہیں ہے. اگر ان کی کانسیپٹ میں ریٹریٹ ہو تو پھر ان کو ملیشیا کہیں گے, ان کو فورسز نہیں کہیں گے. تو یہ بیٹھ کر مفاہمت سے چیزوں کو آگے چلانے کی کوشش کریں. ان کے بچوں کا, اور ان کے بچوں کا تو نہیں لیکن چل لوگوں کے بچوں کا اور ہمارے بچوں کا فیوچر اس ملک کے ساتھ ہے. ہمارا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے. اگر ہم اس ہر درمی کے ساتھ جلاؤ گراؤ, نفرت اور ہر وقت اس کے اوپر بات کر کے سیاست کو آگے لے کے چلیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. نہ رہے گا نہ کسی اور کا کچھ. حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں, تو یہ بیٹھ کے مفاہمت سے چلیں گی. جی, گورنر رول کے اوپر کہیں پہ کوئی ڈسکشن ہوئی یا ابھی تک اٹس ناٹ انڈر کنسیڈریشن؟ دیکھیں فی الحال تو نہیں ہوئی. لیکن آپ جو ان کا حالات ہے آپ وہ دیکھیں. آپ اسٹیٹ مشینری استعمال کر رہے ہیں, اسٹیٹ کے ریسورسز استعمال کر رہے ہیں. جو پیسے تعلیمی انسٹیٹیوٹس اور بچوں کے اوپر لگنے چاہیے, جو کسان پروگرام پہ لگنے چاہیے, جو غریب بے روزگار پہ لگنے چاہیے, جو یتیم بیوہ پہ لگنے چاہیے, وہ آپ اپنے دھرنوں پہ لگا رہے ہیں. وہ آپ کو ان سے کرینے اور پیٹرول لے کے آ رہے ہیں. آپ سرکاری ملازم جو کام کریں آپ ان کو اپنے ساتھ روڈوں پہ گھسیٹتے ہوئے کبھی اسلام آباد کے اوپر حملہ کرتے ہیں. تو اگر آپ کا یہی طریقہ رہے گا تو پھر بی ریڈی فار دا ورسٹ. جی, یہ کس پیسوں کی بنی ہوئی تھی؟ یہ جو موٹر وے توڑ رہے ہیں یہ کس کے پیسوں کی بنی ہوئی تھی؟ صحیح, چلیں میں بالکل میں آتا ہوں جی آپ کی طرف. ویسے بیرسٹر دانیال چودھری صاحب اگر آپ کوئکلی ریسپانس کرنا چاہتے ہیں اس پہ تو کر دیں, ورنہ میں آگے ناصر حسین شاہ صاحب کی طرف جانا چاہ رہا تھا. دیکھیں یہ تو سب جھوٹ کے اوپر مبنی ان کی باتیں. وہی بات ہے شیر آیا. کبھی انہوں نے کہا کہ کسی کو فنائل پلا دیا, کبھی انہوں نے کہا ہمیں زہر پلایا جا رہا ہے, کبھی انہوں نے کہا ہمارے بندوں کے ساتھ بدفعلیاں ہو رہی ہیں. یہ اسی طرح ہی جھوٹ بولتے ہیں کہ موٹر وے توڑ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, نہ کوئی ٹوٹی ہیں, سب ٹھیک ٹھاک چل رہی ہیں. پوائنٹ آ گیا آپ کا. ناصر حسین شاہ صاحب بھیج دیں ایک دفعہ موٹر میں جا کے دیکھتے ہیں. چلیں ابھی بند ہے جی, ابھی بند ہے, کوئی جا نہیں سکتا ورنہ یقیناً ہم کسی کو بھجوا دیتے. ناصر حسین شاہ صاحب چلا جاتا ہوں, میں بھی چلا جاتا ہوں. بالکل چلے جاتے ہیں مایوس صاحب, آگے ذرا پک کریں, مجھے ویسے ہی میرا دل کر رہا ہے. بس 2 منٹ رک جائیں اس کے بعد چلے جائیے گا پروگرام کا. ناصر حسین شاہ صاحب, بات یہ ہے کہ سینیٹر صاحب کہتے ہیں کہ مل بیٹھ کر آگے کا لائحہ عمل تمام سیاسی جماعتیں پہلے اپنا انٹروسپیکٹو کریں اور اس کے بعد بیٹھ کر بات کریں کہ ہم نے ملک کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے. ابھی مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی بھی اس بات کی گنجائش ہے یا اب یہ حدیں کراس کر گئے؟ نہیں, بالکل گنجائش ہے, اور ہم سینیٹر صاحب کی بات ہم بھی مان لیں گے, PMLN بھی مانے گی, ان کی اپنے PTI والے نہیں مانیں گے یہ بات. ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل اس کا حل ہے, یہ ایسا ہی ہونا چاہیے, اور سب کو مل بیٹھ کر سیریسلی ان چیزوں پر سوچ کر عمل کرنا چاہیے. لیکن ان کے لوگ نہیں بیٹھتے, اور میں
ایک اور بات، ابھی آپ کے پی کی بات کر رہے تھے، گورنر رول کی یا دیگر چیزوں کی. اس وقت کے پی میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کے پی کے چیف منسٹر صاحب کو، اور یہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے کہ جو اس وقت وہاں کے حالات ہیں، رول آف لا نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہے وہاں پہ. شام کے بعد کوئی بہت سارے علاقوں میں کوئی جا نہیں سکتا. اس کو سیریسلی سوچیں. جو ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے یہ اپنے لوگوں کی سوچیں، جہاں سے ان کو سب سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں وہاں پہ یہ اس طرح صرف یہ نہ کریں کہ ایک ہی یہاں پہ. اور پھر آپ دیکھیں یہ کیسز کتنے تھے آلریڈی، لیکن جی صحیح. بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.